अब गुनाहो सवाब बिकते हैं, अब गुनाहो सवाब बिकते हैं, मान लीजिए जनाब बिकते हैं। अब गुनाहो सवाब बिकते हैं, मान लीजिए जनाब बिकते हैं। पहले पहले गरीब बिकते थे, पहले पहले गरीब बिकते थे, अब तो इज़्ज़त माब बिकते हैं। पहले पहले गरीब बिकते थे, अब तो इज़्ज़त माब बिकते हैं। बेज़मीरों की राजनीति में, बेज़मीरों की राजनीति में, जाहो मनसब खिताब बिकते हैं। अहबाब ज़ीवकार अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि बमाए अहल व अयाल आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान अनीस अहमद और आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी का स्पेशल प्रोग्राम स्पेशल कलाम। अहबाब ज़ीवकार, पहले प्रोग्राम आप देखते रहे हैं, लेकिन आज का जो प्रोग्राम है बहुत ही लाजवाब प्रोग्राम है, इसलिए कि आज हमने ऐसी शख्सियत का इंतखाब किया है कि जब मैं उनका नाम लूँगा तो आप उनके साथ शामिल हो जाएंगे, उनकी मोहब्बत में शामिल हो जाएंगे, उनकी गुफ्तगू में शामिल हो जाएंगे और उनकी ज़ात में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि वो आपकी ज़ात में शामिल हैं। उन्होंने सारी ज़िंदगी आपके लिए जद्दोजहद की, उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं बनाया, बस कौम का सोचा, आपका सोचा। हबीब जालिब कैसा नाम है। और आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मोहतरमा ताहिरा हबीब जालिब साहिबा, आप उनकी साहबजादी हैं, और सायरा हसन साहिबा, आप उनकी पोती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए, आप ठीक हैं? मैं क्या सुनाऊँ, मैंने बहुत प्रोग्राम किए हैं, लेकिन हर प्रोग्राम में मैं बस ऐसे ही लाइट लेता हूँ हर प्रोग्राम को। आज इतनी बड़ी शख्सियत का प्रोग्राम है कि मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा दिल धड़क रहा है और मेरे रोंगटे खड़े हैं इस वक्त उनकी बात करते हुए। और मैं ये सोच रहा हूँ कि उनके बारे में मुझसे कोई ऐसी बात ना हो जाए जो उनकी ज़ात से कम हो, उनकी शख्सियत से कम हो। तो आप तो उनकी बेटी हैं। बहुत शुक्रिया जी, ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है और बड़ी खुश नसीबी है कि इतने बड़े घर में पैदा होना और जालिब की बेटी कहलाना। जी यही बहुत बड़ी बात है। देखें, हुकूमत बरतानिया के महकूम हिंदुस्तान में वो पैदा हुए होशियारपुर में 24 मार्च 1928 को। तो फिर वो पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए और 12 मार्च 1993 को पाकिस्तान की धरती में वो दफन हुए। 12 मार्च में आपकी ये बात को ज़रा थोड़ा ठीक करना चाह रही हूँ। 12 और 13 मार्च के दरमियानी शब जालिब साहब की डेथ हुई थी। 12 बजे के बाद 13 मार्च की कैलेंडर पे फिर डेट चेंज हो जाती है। वो शुरू में वो जिगर मुरादाबादी से मुतासर थे और गज़लें कहते थे, आम गज़लें, रवायती गज़लें कहते थे। तो फिर ये इनकलाब की तरफ वो कैसे मुड़ गए? जब जालिब साहब ने देखा कि हालात कंट्रोल से बाहर हैं, जैसे वो देखते थे, जैसे महसूस करते थे, इसी तरह से वो लिखते थे। और पहले तो वो अपना शायरी करते थे, अपना रुमानवी शायरी करते थे। तो इनकलाबी शायरी माहौल को देखते हुए कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो नासाज हैं, तो उस माहौल को देखते हुए जालिब साहब ने इनकलाबी शायरी लिखना शुरू कर दिया। जी बिल्कुल। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस प्रोग्राम में दावत दी है और इस महफिल को जो जालिब साहब के हवाले से उनकी याद में आप जिस महफिल का इनेकाद किए हुए हैं, आपका बहुत शुक्रिया कि उनके जाने इतने बरस बाद भी इतनी मोहब्बत अपने दिल में रखते हैं। और मैं देखने वाले तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो हमें इस प्रोग्राम के तवज्जुह से देख रहे हैं और जालिब साहब की फ़िक्र और नज़रिए को आज भी मोहब्बत देते हैं। तो अनीस साहब, बात यह है कि जो हादसात हैं वो कभी यकदम नहीं हुआ करते। बेशक। बहुत मराहिल से गुजरता है इंसान, तो वो हवादिस रूनुमा होते हैं। तो जालिब साहब का इनकलाबी शायरी की तरफ आना भी कोई एक छोटा सा एक पहलू नहीं था, उनकी शख्सियत के अंदर भी बहुत तोड़ फोड़ हुई। और सबसे बड़ी तोड़ फोड़ जो जहां से स्टार्ट हुई, एक तो ये कि जालिब साहब जब पैदा हुए म्यानी अफगाना में, जिला होशियारपुर से उनका ताल्लुक था, जैसे आपने बताया। जब वो पैदा होते हैं तो उन्होंने अपनी जो आंख है वो एक बहुत गरीब घर में खोली थी। तो गुर्बत से उनका ताहयात तादमे मर्ग जो है वो उनका एक
چولی دامن کا ساتھ آپ نے ہوشیارپور کی بات کی تو ہوشیارپور نے تو بہت سی ادبی شخصیات کو جی بالکل بڑی زرخیز زمین تھی. منیر نیازی بالکل جی, اور موجودہ عہد کے بہت بڑے شاعر نذیر کیسر جی وہ بھی ہوشیارپور سے تعلق رکھتے ہیں. جی تو آپ اکثر تقریبات میں نظر آتی ہیں کہ جالب کے انداز میں آپ کلام سنا رہی ہوتی ہیں ان کا, تو ایک بس وہاں پہ سحر طاری ہو جاتا ہے, یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم کسی اور دنیا میں پہنچ گئے ہیں. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ان کے انداز میں ان کا کلام کوئی نظم عطا فرمائیے. نظمیں تو ان کی بہت سی ہیں, آپ نے بہت یاد کی ہوئی ہیں. جی جالب صاحب کی غزل ہے جو کہ جالب صاحب نے فیض صاحب کے کہنے پہ لکھی. فیض صاحب نے جالب صاحب نے ایک ٹائم ایسا آیا کہ فیض صاحب نے جالب صاحب سے کہا کہ جالب آپ انقلابی شاعری تو بہت لکھتے ہیں, آپ ایک غزل ہونی چاہیے. تو جالب صاحب نے ان کے کہنے پہ, فیض صاحب کے کہنے پہ غزل لکھی. میں غزل کہوں تو کیسے کہ جدا ہے میری راہیں, میں غزل کہوں تو کیسے کہ جدا ہے میری راہیں, میرے ارد گرد آنسو میرے آس پاس آہیں. سبحان اللہ, کیا کہنے. نہ وہ آرزوں کی صبح نہ وہ آرزوں کی صبح نہ وہ گیسوں کی شامیں کہیں دور رہ گئی ہیں میرے شوق کی پناہیں. کیا کہنے کہیں دور رہ گئی ہیں میرے شوق کی پناہیں. کیا کہنے. بہت شکریہ جی. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں نے شاعری کی ابتدا کی تو ہمارا شہر چھوٹا سا شہر تھا, تو اس میں ریلوے بک سٹال تھا, بہت بڑا جنکشن, بہت بڑا تھا. وہاں سے 24 گھنٹے میں 54 ٹرینیں ورک کرتی تھیں. اتنا بڑا جنکشن تھا, پاکستان میں دوسرے یا تیسرے نمبر کا, ملک وال. تو وہاں بک سٹال بہت بڑا تھا, کاروان بک ڈپو کے نام سے. وہ پورے پاکستان میں جو ہے نا ریلوے اسٹیشنوں پہ کاروان بک ڈپو کے نام سے بک ڈپو تھے. تو وہاں سے میں جاتا تھا اور کتابیں خرید کے لاتا تھا. کتابیں بہت سستی تھیں, 8 روپے کی, 10 روپے کی, 15 روپے کی. تو مجھے یاد ہے کہ میں نے تلخیاں خریدی ساحر لدھیانوی کی ماشاءاللہ, اور برگ آوارہ حبیب جالب ان کی خریدی. مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ دونوں شاعر کون ہیں. قسم سے مجھے نہیں معلوم تھا. اور نہ میرے کسی ادبی دوست سے رابطہ تھا, میں اسٹوڈنٹ تھا. تو میں نے وہ کتابیں پڑھی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے جب میں وہ پڑھتا تھا کتابیں. حبیب جالب صاحب کی شاعری, اور میں نے اسی رنگ میں شاعری شروع کر دی. بہت سی نظمیں میں نے لکھی, بہت سی نظمیں لکھ کے پھر میں نے کہا یہ تو میں ان کی نقالی کر رہا ہوں, میں نے وہ پھاڑ کے پھینک دی. تو بعد میں بھی میں نے لکھنا شروع کیا, لکھتا رہا, لیکن ان کا رنگ جو ہے نا مجھ پہ تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں غالب آیا ہے. میں آپ کو ایک غزل کے چند اشعار, غزلیہ اشعار چند, کہ یہاں پر جو بھی پاکستان پاکستان کرتا ہے, یہاں پر جو بھی پاکستان پاکستان کرتا ہے وہی سب سے زیادہ قوم کا نقصان کرتا ہے. یہاں پر جو بھی پاکستان پاکستان کرتا ہے وہی سب سے زیادہ قوم کا نقصان کرتا ہے. نہیں کرتا کوئی اپنے وطن کو بے سر و سامان, نہیں کرتا کوئی اپنے وطن کو بے سر و سامان, جو کرتا ہے تو یہ خدمت سیاستدان کرتا ہے. واہ 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 واہ. کبھی بھی زد پہ آتا ہی نہیں ہے حکمراں طبقہ, کہ سارے کام کالے شاہ کا دربان کرتا ہے. واہ 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 واہ. کبھی بھی زد پہ آتا ہی نہیں ہے حکمراں طبقہ,
کہ سارے کام کالے شاہ کا دربان کرتا ہے، وہی برتاؤ کرتا ہے یہاں ہر رہنما ہم سے، کسی صحرا میں جو ذرات سے طوفان کرتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ انیس احمد کوئی بھی محتسب جھوٹا نہیں ہوتا، انیس احمد کوئی بھی محتسب جھوٹا نہیں ہوتا، کبھی مجبوری سے جاری وہ کچھ فرمان کرتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ تو یہ مجھ پہ بھی جو ہے نا، مجھے کسی نے پڑھایا نہیں، سکھایا نہیں، بس میں نے وہ کتابیں پڑھ کے جو ہے نا مجھے محسوس ہوا کہ مجھے قوم کی طرف آنا چاہیے، تو میری زیادہ شاعری اس طرف ہی ہے۔ تو بات ہو رہی ہے حبیب جالب کی، میں نے بیچ میں ویسے ہی پنگا لے لیا ہے۔ نہیں تو بہت اچھی آپ ان کے بارے میں بتائیے کہ آپ ان کی بیٹی ہیں، تو ان کا گھر میں کیا رویہ ہوتا تھا اولاد کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، اور آپ کی انہوں نے کیسے تربیت کی؟ جی میں بیٹیوں حبیب جالب صاحب کا گھر میں رویہ، گھر میں تو بہت کم ٹائم انہوں نے گزارا، آتے تھے جی 1-2 گھنٹے کے لیے آیا کرتے تھے، اور بیٹیوں سے بہت زیادہ پیار تھا، بہت چاہتے تھے کہ میری بیٹیاں ترقی کریں، جی اور پڑھانا چاہتے تھے، بہت شوق تھا ان کو کہ میری بیٹیاں پڑھیں، جی اور بیٹوں سے بالکل بھی وہ پیار نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہاں پہ پتہ کہ جالب صاحب کی میں بیٹی ہوں، جی سچ بولنا چاہیے، جی تو وہ کہا کرتے تھے، ان کی مجھے بات یاد ہے جب وہ ہاسپٹل میں داخل ہوئے شیخ زائد میں، جی جب داخل تھے آخری وقتوں میں، آخری ٹائم پہ والدہ صاحبہ سے، اپنی بیگم سے بات کر رہے تھے کہ تاج کہا کرتے تھے ان کو، جی ان کا نام ممتاز تھا تو ان کو تاج کہا کرتے تھے، جی تو ان کو کہتے تھے کہ میری بیٹیاں تمہارا ساتھ دیں گی، جی بیٹے چھوڑ کے چلے جائیں گے، جی بیٹے ساتھ نہیں رہیں اچھا۔ گے، تو بیٹیوں سے وہ بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اور ان کی بات سچ ہوئی، جی تو آج بیٹے جو ہیں وہ اپنی اپنی بیویوں کو پیارے ہو گئے ہیں، جی تو ہم لوگ اپنی ماں کے ساتھ، ایک تو اللہ کو بھی پیارے ہو ایک گئے تو اللہ کو بھی پیارے ہو گئے، ہاں وہ اللہ کو تو اب پیارے ہوئے ہیں نا، ہیں۔ جی ناصر صاحب، جی جی تو وہ تو جب جالب صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو جالب صاحب کی ڈیتھ کی فوری بعد ہی جی ہم لوگوں کو، ماں کو، بہنوں کو چھوڑ کے اپنی بیوی بچے اٹھائے انہوں نے، جی اور وہ اپنے اپنے گھر، اپنے اپنے راستے لیے اور چلے گئے۔ جی ان سے چھوٹے جو تھے انہوں نے تو اس سے بھی زیادہ برا کیا، انور جی جالب جو جی یو بی ایل میں کیشیئر ہیں، جی وہ تو چلیں بڑے، ناصر صاحب تو چلیں 15 سال 16 سال تو ساتھ رہے ہمارے، جی لیکن انہوں نے تو ان سے بھی زیادہ برا کیا، جیسے پہلے زمانوں میں انہوں نے جب ہجرت کی تو ہجرت کر کے وہ کراچی میں آ گئے، کراچی میں آ گئے، کراچی میں انہوں نے زیادہ شاعری کا آغاز کیا، انہوں نے کراچی میں بھی کیا، اپنا شاعری کا آغاز، شاعری کا آغاز تو ہندوستان سے انہوں نے ہندوستان سے ہی کر لیا تھا، اور فیصل آباد میں بھی کیا، فیصل آباد میں بھی کافی عرصہ رہے، جی اور لاہور میں آئے، اور اپنا جو انہوں نے جاب کی لائل پور میں، لائل پور میں جاب کی، وہ ہے کوہ نور ملز میں وہاں پہ مزدوری کی، جی ٹھیک ہے۔ کراچی میں بھی انہوں نے ایک اخبار میں جنگ میں انہوں نے کچھ کام کیا، جنگ اور امروز سے وہ منسلک رہے سلسلہ روزگار کے سلسلے میں۔ پاکستان میں حالات ہی ایسے شروع سے رہے ہیں کہ جب وہ پاکستان میں آئے تو ضرورت تھی کہ کوئی ایسا شاعر ہوتا جو ان باتوں کو قوم تک پہنچاتا اور تاریخ کا حصہ بناتا۔ تو ایوب کا دور تھا 1960 کے عشرے میں، یہاں پہ جو ہے وہ ماشاء اللہ تھی، تو انہوں نے لکھنا شروع کر دیا، جی، اور لکھتے لکھتے پھر وہ آگے 1970 میں یحییٰ خان کا دور آ گیا۔ یحییٰ خان کے دور میں بھی انہوں نے حکومت کے خلاف لکھا، سرکار کے خلاف لکھا۔ حکومت کے خلاف کیا لکھا انہوں نے؟ حالات کے خلاف لکھا، حالات کے خلاف لکھا، اور وہ اپنا جو مطلب وہی بات آ جاتی ہے نا کہ جو وہ دیکھتے تھے، جو آپ کی بات بالکل صحیح کہوں گی اس بات کو، کہ ان کے خلاف لکھا، جو وہ محسوس کرتے تھے، جو وہ دیکھتے تھے، جی، وہ اپنی وہ تحریر کر دیتے تھے، لکھ دیتے تھے۔ صحیح۔ دیکھیے جی، جالب صاحب نے، جی سارہ حسن جی جالب صاحب کی جو شاعری ہے اس میں ہر دور کے عامر، جابر، اور جو ظلم کا رواج قائم رکھتا ہے وہ حاکم، اس کے خلاف ہمیشہ انہوں نے ایک نعرہ مستانہ بلند کیا، اور وہ دو دھاری اور ہمیشہ اپنے قلم کو بطور ایک ننگی تلوار استعمال کرتے رہے۔ پاکستان جب بنا تو جالب صاحب کا کہنا تھا کہ ہم نے بہت سارے جو ہیں وہ
خواب لے کر ہم پاکستان کی طرف ہجرت کر کے آئے تھے, کیونکہ اپنا گھر, اپنا گاؤں, اپنی وہ سرزمین, اپنی وہ مٹی چھوڑنا آسان نہیں تھا. جن لوگوں نے یہ سیاسی ہجرت دیکھی ہے وہ آج بھی اس کے کرب میں مبتلا ہیں. سو جالب صاحب رہے اور اس میں وہ ان کا جو ہے یہ چلتا رہا. تو جالب صاحب کہتے ہیں کہ جب پاکستان بنا اور ہمارے خواب ایک ایک کر کے ٹوٹتے گئے تو جالب صاحب کی شاعری نے جو ہے وہ دھارا ادھر کا لے لیا. جی احباب ذی وقار, یہاں پہ ہم نے لینی ہے ایک بریک, کہیں جائیے گا نہیں. حبیب جالب صاحب کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ طاہرہ حبیب جالب صاحبہ جو ان کی صاحبزادی ہیں, اور محترمہ سارہ حسن صاحبہ جو ان کی پوتی ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا, بریک کے بعد پھر ملاقات ہوتی ہے. اے چاند یہاں نہ نکلا کر, اے چاند یہاں نہ نکلا کر, بے نام سے سپنے دیکھا کر. یہاں الٹی گنگا بہتی ہے, اس دیس میں اندھے حاکم ہیں. یہاں الٹی گنگا بہتی ہے, اس دیس میں اندھے حاکم ہیں. نہ ڈرتے ہیں نہ نادم ہیں, نہ لوگوں کے وہ خادم ہیں. ہے یہاں پہ کاروبار بہت, اس دیس میں گردے بکتے ہیں. کچھ لوگ ہیں عالی شان بہت, اور کچھ کا مقصد روٹی ہے. وہ کہتے ہیں سب اچھا ہے. احباب ذی وقار, بات ہو رہی ہے حبیب جالب صاحب کے بارے میں. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ طاہرہ حبیب جالب صاحبہ اور سارہ حسن صاحبہ. جی طاہرہ حبیب صاحبہ, بات کو آگے بڑھاتے ہیں. تو انہوں نے ہمیشہ انقلابی شاعری کی, تو آپ ہمیں کوئی ان کا انقلابی کلام سنائیے, کیونکہ آپ تو بس مشاعرہ لوٹ لیتی ہیں, محفل لوٹ لیتی ہیں. جب آپ, میں اس قابل نہیں ہوں. جالب صاحب کا نام بہت بڑا ہے جی, اور وہ بہت محتاط ہو کے بہت مشکل سے ان کے نام کو لے کے چل رہی ہوں. جی, بس ان کو سنتی ہوں, انہیں کے ترنم کو یاد کرتی ہوں. جی, کہ ان جیسا پڑھ تو نہیں سکتی, جی, لیکن وہ تھوڑی سی کوشش ہے جو میں کرتی ہوں. جی, تو جو ان کی نظم ہے, جو ہمارے سیاستدان بھی اپنے جلسوں میں پڑھتے ہیں, جی, جی, ان کی سیاسی شاعری کو اسمبلی ہال میں بھی پڑھتے ہیں, انڈیا میں بھی پڑھا جاتا ہے, اور بہت پڑھا جاتا ہے. بالکل بہت ہر جگہ پہ شاعری بھی پڑھے ہیں بعد میں پاکستان آنے کے بعد. بالکل بہت بہت جگہ پہ پڑھا جاتا ہے. جی, ہمارے سیاستدان اپنے جلسوں کو سیاسی ان کے شعروں سے خوبصورت بناتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, چمکاتے ہیں اپنے جلسوں کو. تو یہ نظم جو ہے دستور جو بہت پڑھتے ہیں, کیا کہنا, یہ تو بہت ہی مشہور کلام ہے ان کا, کیونکہ ہمارے دلوں کی آواز ہے, پورے پاکستان کی, پوری دنیا کے دلوں کی آواز ہے. جی بالکل. جی تو میں تو صرف کوشش ہی کرتی ہوں, میں ان جیسا نہیں کر سکتی, نہ پڑھ سکتی ہوں. جی, دیپ جس کا محلات ہی میں جلے, دیپ جس کا محلات چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے. وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے, ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا. پھول شاخوں پہ کھلنے لگے, تم کہو جام رندوں کو ملنے لگے, تم کہو چاک سینوں کے سلنے لگے, تم کہو اس کھلے جھوٹ کو, ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا. پھول شاخوں پہ کھلنے لگے, تم کہو جام رندوں کو ملنے لگے, تم کہو
میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے، کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے، ظلم کی بات کو جہل کی رات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے۔ کیا کہنے، وہ ہمیشہ جو بھی سرکار ہوتی تھی ان کی پالیسیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کرتے تھے۔ جی، بھٹو کے ساتھ ان کی دوستی ہو گئی تھی، بھٹو صاحب جو ہیں ان کو زبردستی دوستی میں لاڑکانہ لے گئے، وہاں لاڑکانہ میں جو کچھ ہوا پھر آپ کو پتہ ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ مخدوم امین فہیم صاحب آئے تو بھٹو صاحب نے فرمائش کی کہ ان کو کچھ اشعار سنائیں، انہوں نے وہ شعر سنا دیے جو ان کے خلاف تھے اور وہ ناراض ہو کے چلے گئے، اور پھر اس کے بعد بھٹو صاحب سے بھی ناراضگی ہو گئی، وہ آگے، کیونکہ وہ ان کا مزاج یہ تھا کہ عوامی مزاج تھا کہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، حکومت کے ساتھ نہیں رہنا، حکومت کے ساتھ نہیں رہنا، وہ لوگوں کے ساتھ ہی انہوں نے رہنا ہے۔ تو لوگ، میں بس یہاں پہ تھوڑی سی تصحیح کرنا چاہوں گی کہ وہ مخدوم امین فہیم صاحب نہیں تھے، وہ مخدوم طالب المولا تھے، ان کے والد جو ہیں، سوری میں معافی چاہتا ہوں، نہیں کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے اوپر نیچے، تو وہ طالب المولا صاحب تھے اور بہت ایک محفل بنی ہوئی تھی، اور یہ لاڑکانے کی بات نہیں ہے، میں اس میں بھی تھوڑی سی معذرت کے ساتھ تصحیح کر دوں، گوگل پہ تو یہی آ رہا تھا، وہ کہیں پہ بھی جالب صاحب کو لاہور آتے تھے تو لاہور بھی ان سے ملنے کی کوشش کرتے تھے، کراچی جاتے تھے تو وہ مطلب کراچی جلسے پہ جاتے تھے، یہ مشاعرہ ہوتا تھا، کہیں پہ بھی جالب صاحب کے پیچھے پیچھے رہا کرتے تھے کہ جالب کسی طرح سے ہماری پارٹی جوائن کر لیں، ہمارے ساتھ مل جائیں اور ہمارے لیے لکھا کریں۔ تو اس میں یہ تھا کہ وہ ایک محفل جو جمی تھی اس میں بہت جاگیردار، وڈیرے اور ایسے تمام لوگ جو وہ بیٹھے ہوئے تھے، فیوڈلز، تو وہاں پر جب بھٹو صاحب نے فرمائش کی کہ جالب آپ کچھ سنائیں، تو پھر جالب صاحب نے اپنا لکھا وہ بیان کیا کہ ملک اندھیروں سے لے لو، رہے نہ کوئی عالی جا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو وہاں پر پھر بھٹو صاحب نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ میرے تمام دوست ہیں اور میرے لیے بڑے قابل احترام ہے، تو آپ کو یہ نظم نہیں سنانی چاہیے تھی۔ تو جالب صاحب نے بڑا برجستہ اور بڑا موقع کے حساب سے جواب دیا تھا کہ میں کیا کہتا ہے کہ یہ جو ملے ہیں یہ لٹیروں کو دے دو، یہ جاگیرداروں کو دے دو، زمینیں کھیت جو ہے وہ وڈیروں کو دے دو، اور یہ ملک جو ہے وہ ہم اندھیروں کے حوالے کر دیں، یہاں پہ غریب کی تو پہلے ہی کوئی سنوائی نہیں ہے۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں یہ کہوں گا، بڑی معذرت کے ساتھ بھٹو صاحب، آئندہ آپ مجھے ایسی جاگیرداروں اور وڈیروں کی محفلوں میں مت بلوائیے گا، کیونکہ میں اپنی روش سے نہیں ہٹ سکتا۔ اور جب بھٹو صاحب نے بہت زیادہ اصرار چاہتے تھے، جب نیب کی جو ہے پنجاب کی تمام قیادت پیپلز پارٹی میں مطلب شامل ہو گئی تھی، تو وہاں پر سب لوگ یہی کہتے تھے کہ جالب کو لانا کوئی مشکل نہیں ہے، نیب سے نکالنا کوئی مشکل نہیں ہے، تو جالب تو ایسے ہی وہ کنسیڈر کرتے تھے تمام لوگ کہ جالب ہماری جیب میں ہے، جو کہ ایک ایکسپلائٹیشن تھی جالب صاحب کی، جس کی وہ تمام عمر جو ہے وہ اس کا شکار رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ چیزیں دیکھی، سوچی، اور وہاں پر دیکھا کہ جی یہاں پر جو ہماری قیادت محمود علی قصوری صاحب، گو کہ وہ بہت اعلیٰ پایا کے وکیل تھے، اور انسان بھی جالب صاحب کہتے ہیں کہ وہ بہت عظیم اور سچے انسان تھے، تو انہوں نے جب کہا کہ جالب آ جائے گا، تو جالب صاحب نے جب پس و پیش کی تو بھٹو صاحب نے کہا کہ جالب آپ ہماری پارٹی میں آئے، میں آپ کو ٹکٹ دوں گا، آپ کے جلسے میں بھی تقریر کروں گا۔ ٹکٹ سے یاد آیا کہ 1970 میں انہوں نے الیکشن لڑا، تو دیکھیں جس عوام کے لیے، جن لوگوں کے لیے انہوں نے ساری زندگی اپنی وقف کر دی، اپنے سانس انہیں دے دیے، اور ان کے لیے انہوں نے اپنا کچھ نہیں بنایا، اپنی اولاد کا کچھ نہیں بنایا، انہوں نے 1970 میں میرا خیال ہے کہ 1700 ووٹ جو ہیں انہوں نے 750 اچھا 1000 میں نے زیادہ بتا دیا 1000،
میں آپ کو بھی بتا رہی تھی یہ بڑی تاریخی ایک بات ہے کہ بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ میں آپ کو ٹکٹ دوں گا اور آپ کے جلسے میں آ کر تقریر کروں گا اور آپ پارٹی کی ساری کیمپین کروں گا, آپ جیتیں گے, آپ کو جتائیں گے ہم. تو جالب صاحب نے بڑا ایک تاریخی جملہ کہا تھا کہ کبھی سمندر دریاؤں میں نہیں گرا کرتے, میرے پاس اڑنے کے لیے کھلا آسمان ہے اور تیرنے کے لیے میرے پاس شاید بحیرہ عرب سے بھی بڑا ایک سمندر ہے, میری جنگ بہت بڑی ہے. سارا صاحبہ وہ پھر انہوں نے فلموں میں گیت لکھے, رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے زرکا میں. یہ جو ہے نا لوگ دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ جالب کا نام اس جگہ پہ کوئی نہیں جانتے, سب کہتے ہیں کہ نیلو کا گیت ہے. نہیں, زرکا فلم کا یہ گیت ہے. تو لوگ جالب کو کم جانتے ہیں, ان کو زیادہ جانتے ہیں اس معاملے میں, لیکن انہوں نے فلموں میں بھی جتنی فلموں میں گیت لکھے ہیں انہوں نے اپنا مقصد جو ہے وہ انہوں نے آگے رکھا ہے. بالکل, ان کی جو شاعری تھی چاہے وہ فلمی ہے چاہے وہ سیاسی ہے, اس میں ایک بات جو ہے وہ اپنی انہوں نے وہ پوائنٹ کلیئر کیا ہے. جیسے ان کا گیت تھا میرا ایمان محبت ہے محبت کی قسم, اس میں وہ ایک جگہ پر آ کے ان کا ایک مصرع مجھے یاد ہے, مسکرا جانے بہارا کے سویرا ہوگا, ختم یہ رواجوں کا اندھیرا ہوگا. دیکھیے کہ آپ اس میں بڑی خوبصورت بات ہے کہ اس میں بھی وہ اس آس کو نہیں توڑتے کہ وہ اپنے محبوب کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس مسکرا کے اس رات کا مقابلہ کر جائیں, ایک نہ ایک دن تو سویرا ضرور ہوگا. بے نظیر کے دور میں پھر انہوں نے کیا کہا کہ لکھے ڈرتے ہیں وہی حالات ہیں فقیروں کے, نہیں وہ پہلے لکھے ہیں پھر وزیروں کے, یہ پہلے کا لکھا ہر بلاول ہے دیس کا مکروز, پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے. تو بے نظیروں کو انہوں نے کیسی قوم کی بیٹیوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے. ہاں جی, ہر جھگی والی اور غریب کا ذکر کیا انہوں نے. جی میں کہنا چاہوں گی کہ جالب صاحب جو ہے وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے ایک انسیت رکھتے تھے, کیونکہ بیگم نصرت بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ جالب صاحب کو اپنا بھائی کہتی تھی. تو بھٹو صاحب سے نظریاتی اختلافات بھی بہت ہوئے, اور اگر وہ آف دا ریکارڈ ہم نوالا اور ہم پیالہ تھے جالب صاحب کے ساتھ, تو آن دا ریکارڈ جو ہے وہ جالب صاحب کے سب سے بڑے جو ہے وہ بھٹو صاحب کے بہت بڑے نکات تھے, ان کی راہ میں جو ہے وہ بہت بڑا ایک چٹان کی طرح وہ ثابت ہوئے. لیکن آن دا ادر ہینڈ اگر آپ دیکھیں تو وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے ایک انسیت, شفقت اور ایک لگاؤ رکھا کرتے تھے, اس لیے کہ وہ جالب صاحب کو بابا کہتی تھی اور جالب صاحب ان کو اپنی بیٹی کی طرح ٹریٹ کرتے تھے. جب 1986 میں طویل جلا وطنی کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ وطن واپس تشریف لے کر آئی تھی, تو انہوں نے نہتی لڑکی لکھا بے نظیر بھٹو کے لیے کہ ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے, پھیلے ہیں ہمت کے اجالے ایک نہتی لڑکی سے. اور پھر اس کے بعد جب ان کا ایک فیصلہ یہ آیا کہ وہ امریکہ جا رہی ہیں, تو انہوں نے پنجابی کا جو ہے وہ ایک کلام لکھا کہ نہ جا امریکہ نال کوڑے. جالب صاحب نے بہت روکا ان کو پہلے, وہ بہت منع کرتے تھے کہ باہر نہ جانا, امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ ساز باز نہ ہو, تو وہ کہتے ہیں کہ جی نہ جا امریکہ نال کڑے اے گل نہ دے ٹال کڑے, سانو تیرا بڑا خیال کڑے نہ جا امریکہ نال کڑے. تو یہ ایک ان کی محبت کی علامت تھی کہ وہ کڑے, آپ کہتے کہ پنجابی میں بیٹی کو مخاطب کرنے کے لیے کڑیے کہا کرتے. تو بی بی نے اس بات کا برا منا لیا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ بی بی کو جو ہے وہ بتایا گیا نا, اصل میں جو حکومت کرنے والے ہوتے ہیں نا, ان کا ذہن ہی یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی ہمارے ساتھ چلے, ہماری بات مانے اور جب ہم یس مین بن جائے ہمارا. نہیں, بس ایسے ہوا کہ جو ان کو انٹرپریٹ کرنے والے لوگ تھے انہوں نے کہیں نہ کہیں دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر سیاستدانوں بھی جو ہے وہ ایکسپلائٹیشن کا شکار ہوتے ہیں, ہر بندہ یہاں پہ ایک دوسرے کو سارا صاحبہ. پھر انہوں نے سیاسی پارٹیاں بھی ان میں بھی شمولیت اختیار کی, عوامی نیشنل پارٹی, کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان. وہ کسی ایسی امیر پارٹی میں کیوں نہیں گئے جہاں مال بھی بنتا اور وہ ایم پی اے بھی بنتے. جالب صاحب کا یہ تو امتیاز نہیں تھا, وہ جس طبقے سے تعلق رکھتے تھے ان کی آج ان کے کردار اور شخصیت اور ان کی شاعری کے لوگ آج بھی ان سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں, کیوں انہوں نے اپنی جڑت جو ہے وہ اس طبقے کے ساتھ برقرار رکھی جس سے وہ تعلق رکھتے ہیں. گفتگو جاری رہے گی. آپ محترمہ طاہرہ حبیب جالب صاحبہ, تو آپ پھر ہمیں کلام عطا فرمائیے جالب صاحب کا. جی, جالب صاحب کا جو کلام ہے ظلمت کو ضیا, وہ میں پڑھ دیتی ہوں. جی حق بات پہ
کوڑے اور زندہ باطل کے شکنجے میں ہے یہ جاں، انسان ہے کہ سہمے بیٹھے ہیں خونخوار درندے ہیں رقصاں، خونخوار درندے ہیں رقصاں، کیا کہنے اس ظلم و ستم کو لطف و کرم، اس دکھ کو دوا کیا لکھنا، کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت لکھنا، ظلمت کو ضیا، ظلمت کو ضیا، سر سر کو صبا، واہ بندے کو خدا کیا لکھنا، واہ واہ واہ، کیا لکھنا، واہ ہر شام یہاں شام ویراں، شام ویراں، ہر شام یہاں شام ویراں، آسیب زدہ رستے گلیاں، جس شہر کی دھن میں نکلے تھے وہ شہر دلے برباد کہاں، وہ شہر دلے برباد کہاں، اور عرض کرتی ہوں صحرا کو چمن، صحرا کو چمن، بن کو گلشن، بادل کو ردا کیا لکھنا، کیا لکھنا، کیا کہنے۔ تو آپ نے کوئی آفیشیل چینل وغیرہ بنایا یوٹیوب چینل؟ جی میں وہ آپ کے پلیٹ فارم سے ضرور کہنا چاہوں گی، اپنی عوام کو ان سے ریکویسٹ کروں گی، آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ حبیب جالب آفیشیل یوٹیوب چینل کے نام سے میں نے چینل بنایا ہے، تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اس کو لائک، شیئر، کمنٹس اور سبسکرائبر ضرور کیجیے اور دیکھیں، اور ہمیں تھوڑا حوصلہ افزائی ہوگی اگر آپ اس میں آپ آ کے کمنٹس کریں تو۔ جی بہت شکریہ طاہرہ حبیب جالب صاحبہ، بہت شکریہ جی، سارہ حسن صاحبہ، احباب ذی وقار، آپ نے دیکھا اسپیشل پروگرام، اسپیشل کلام، اسپیشل ٹی وی پہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انیس احمد، اور آپ نے آج بہت خوبصورت پروگرام دیکھا۔ انشاءاللہ ہم انہیں پھر دوبارہ بلائیں گے، آپ کے محبوب شاعر ان کا کلام دوبارہ سنیں گے۔ طاہرہ حبیب صاحبہ سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔